बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंता जअलल क़ुरआन रबिया क़ुलूबिना व जलाअ हुज़्निना व ज़हब हम्मिना आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए शुरू करते हैं नया सबक सूरह आल इमरान आयत नंबर 161 से। पारा नंबर है हमारा 4। सारी बहनें अपने अपने कुरान निकाल लें। वमा काना और नहीं है लिनबीयिन किसी नबी के लिए लायक अन यगुल्ला कि वो खयानत करे। गुल के क्या मायनी है? खयानत। वमन यगलुल और जो खयानत करेगा याति बिमा ले आएगा वो इसे गल्ला इसकी खयानत होगी यौमल क़यामती क़यामत के दिन सुम्मा तुवफ़ा फिर वो पूरा पूरा दिया जाएगा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत हर नफ्स को जो इसने कमाया वहुम ला युज़लमून और नहीं वो जुल्म किए जाएंगे। तो यहाँ पर अब ये नया टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से नया टॉपिक शुरू हो रहा है गुल का, यानी कि अमानतों का। और अमानत में जो खयानत होती है, माल गनीमत जो मिलता था उसमें जो खयानत होती थी उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर एक हदीस में आता है, सैयदना अब्बास फरमाते हैं कि ये आयत एक सुर्ख रंग की चादर के बारे में नाजिल हुई जो जंगे बदर यानी कि जंगे बदर के दिन माल गनीमत में गुम हो गई थी। बाज लोगों ने क्या कहा, शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने लिए रख ली। अब यहाँ के अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, इसलिए ये आयत नाजिल फरमाई कि कोई नबी के लिए जायज नहीं है कि वो कोई चीज अपने लिए रख ले। और ये आयत बाज रिवायत में ये भी है कि ये आयत भी ये गज़वे अहद से मुतालिक है, जब इब्तिदाअन इस गज़वे में मुसलमानों को फतह नसीब हुई और वो गनीमत का माल इकट्ठा करने लगे। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर के ने यानी कि उनके साथियों ने में ये ख्याल पैदा हुआ कि अब हमें भी दर्रा छोड़कर लूटमार हासिल करने में शामिल हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत में हमारा हिस्सा ही ना लगाए। तो इस शुबे को दूर करने के लिए यह आयत नाजिल हुई कि नबी ने ऐसी नाइंसाफी खयानत मुमकिन ही नबी से, वो दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से अमीन होता है, यानी कि कोई नबी ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पर बता दिया गया अगर कोई नबी के लिए ये लायक ही नहीं है, और अगर वो करेगा, जो कोई खयानत करेगा इसमें, तो वो फिर क्या करेगा, कयामत के दिन वो ले आएगा, उसकी कयामत आएगी सामने और हर नफ्स को उसका बदला दिया जाएगा। सैयदना अबू खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सैयद अली ने यमन से एक रंगे हुए चमड़े में कुछ सोना भेजा जिससे अभी मिट्टी भी अलहदा नहीं की गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सोने को 4 आदमियों में तकसीम कर दिया। अब यहाँ पर उनके नाम भी हैं, तो उसमें तकसीम कर दिया। आपके असहाब में किसी ने कहा इस माल के तो हम इन लोगों से ज्यादा हकदार थे। आपको जब ये बात मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इत्मीनान नहीं? हालांकि मैं आसमान वाले अल्लाह ताला का अमीन हूँ और मेरे पास सुबह शाम आसमान की खबरें आती हैं। एक आदमी जिसकी आंखें धसी हुई और रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई, पेशानी बाहर निकली हुई थी, दाढ़ी घनी थी, और ये उठा उठा और खड़ा होकर कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह से डरिए। आपने फरमाया, तेरी बर्बादी हो, क्या मैं रुए जमीन पर सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला नहीं हूँ? तो मुस्लिम की एक रिवायत यह है कि इसने कहा, ए मोहम्मद अदल कीजिए। आपने फरमाया, तेरी बर्बादी हो, अगर मैंने अदल ना किया तो और कौन करेगा? और वो आदमी चला गया। तो खालिद बिन वलीद ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या मैं इसकी गर्दन ना उड़ा दूं? मगर आपने इसे कत्ल करने की इजाजत नहीं दी। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर अब देखिए कि गुल के लगवी मानी क्या है। गुल का मानी दरअसल ऐसे खजाने से चोरी करना है जो सबकी कॉमन मिल्कियत है, लिहाजा इसका मानी चोरी भी हो सकता है और खयानत भी हो सकता है। फिर गुल का लफ्ज दिल में कुदूरत, बुग़्ज़, इनाद को छुपाए रखने के मानी में भी आता है। चुनांचे इस मुनासिबत से बाज़ उलमा ने ये भी मानी लिया है कि नबी की शान नहीं कि अपनी नाफरमानी करने वालों को माफ कर देने के बाद इसके दिल में कुछ कुदूरत बाकी रह जाए। यानी कि मुश्तरका माल से खयानत, चोरी
یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں غل کے معنی میں آئیں گی۔ مسلمانوں کے جو مشترکہ مال ہوتے تھے، کامن جو مال ہوتا تھا، اس سے کوئی چیز چرانا یا اس میں خیانت کرنا، جو کہ غل کا لغوی معنی ہے۔ تو یعنی کہ یہ کتنا بڑا گناہ، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہمیں جنگ خیبر کی غنیمت میں سونا چاندی تو ملا نہیں، بس اونٹ، بکریاں اور کپڑے وغیرہ تھے۔ ایک شخص جو رفاعہ بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تحفتاً دیا جس کا نام مدعم تھا۔ اس کے بعد آپ وادی القریٰ کی طرف بڑھے، وہاں پہنچنے پر مدعم جو تھا آپ کو سواری سے اتار رہا تھا۔ اسے ایک تیر آ کر لگا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے خیبر کے دن مال غنیمت کی تقسیم کے پہلے ایک کملی یا ایک چادر چرائی تھی جو آگ کے شعلے بن کر اس کے گرد لپٹ رہی ہے۔ جب لوگوں نے آپ کا یہ ارشاد سنا تو ایک شخص ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر حاضر ہوا۔ تسمہ کس کو کہتے ہیں؟ جوتے کا جو بن ہوتا ہے اس کو، جو لیس جو ہوتی ہے جوتے کی، وہ لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ اگر تم انہیں داخل نہ کراتے تو قیامت کے دن یہ تسمے آگ بن کر تمہیں جلاتے۔ یعنی کہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، حالانکہ ایسی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بھی کیا ہے، آگ بن کر تمہارے ان کے اوپر آ جاتی۔ تو یعنی کہ غل سے اب یہاں پر تو اب ہم پھر اس کو یہاں پر صرف یہاں تک ریلیٹ کر کے نہ چھوڑ دیں کہ چلو یہ مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر اب آج ہماری زندگیوں میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو مشترکہ مال ہو سکتے ہیں، جہاں پر ہم چوریاں کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ اب اس کو ایگزامپلس کے طور پر اگر لیا جائے تو لائٹ کے بل کی چوری ہے، تو یہ بھی کیا ہے، ایک حکومت کا ہے نا، یہ چیز حکومت کا مال ہے، اور انسان کیا سوچتا ہے کہ نہیں نہیں ہم کیوں اتنا دیں، اس میں لائٹ کی چوری ہو رہی ہے، کسی کا کرائے سے مکان یوز ہو رہا ہے تو اس کو خراب کر رہے ہیں، یا پھر کسی کی کوئی چیز لی ہوئی ہے تو اس کو اتنا یوز کر کے اس کو دے رہے ہیں کہ وہ خراب ہی ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر اسی میں آئیں گی۔ پھر اسی طریقے سے کسی کے لیے دل میں قدورت رکھنا، کینہ رکھنا، سامنے تو اچھے سے بات کریں لیکن پیچھے سے پھر وہ یہ ساری چیزیں غل میں ہی آئیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ انسان کے خیانت جو ہے اللہ کے پاس پھر اس دن ہر چیز، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، چاہے وہ ایک ٹہنی کے برابر۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ چھوٹی سی چیز بھی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر وہ ایک ٹہنی بھی اگر ہے تو وہ بھی انسان کو پھر وہاں پر حساب دینا پڑے گا، وہ خیانت ہے، وہ اس میں بھی خیانت ہے۔ اب کسی کی کوئی چیز ہے، اب جیسے کہ کوئی کرائے کے مکان میں آپ رہ رہے ہیں کسی کے، اب وہاں پر واپس ان کو دینا ہے، تو واپس کیسے حالت میں دے رہے؟ پورا خراب کر کے دے رہے، یعنی کہ توڑ پھوڑ، دروازے ٹوٹ گئے، کنڈیاں ٹوٹ گئی، دیواریں، کلر خراب کر دیا، اور اس بات کا بالکل احساس نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں کیسے دیا تھا اور ہم انہیں کیسے لوٹا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پھر آج کل کے زمانے میں، آج کل یہ بات بڑی کامن سی ہمارے آس پاس چلتی ہے کہ جب لائٹ کے بل آتے ہیں تو میں نے بھی کسی سے سنا، کسی کے منہ سے، کہ ہاں اس میں لائٹ کے بلوں میں چوری ہو رہی ہے اور سیگڑیاں جلائی جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے، ایسیاں چل رہے ہیں، سب چل رہا ہے، اور ہے تو لائٹ کو جو میٹر ہے اس کو آف کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو کسی نے مجھ سے کہا کہ ہاں گورنمنٹ تو اتنی چور ہے اور یہ تو ہمیں ایسے ہم کو لوٹ رہے ہیں، ہم ان کو کیوں دیں؟ تو یہ بات ان کے اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ہمارا کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ ہم بھی تو چوروں میں شامل ہو جا رہے ہیں نا۔ پھر یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم بھی چوروں میں شامل ہو جا رہے۔ اگر ہم لائٹ کی چوری کریں گے تو اللہ کے پاس ہم کو تو اپنا حساب دینا پڑے گا۔ وہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، کیا نہیں کرتی ہے، کتنے غبن کرتی ہے، کتنا لپا ڈپی کرتی ہے، ہمیں اس کا کوئی لینا دینا نہیں، ہم اس کی جواب دہ نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے تو جواب دیں نا۔ ہم اے سی بھی یوز کر رہے ہیں، ہم کولر بھی یوز کر رہے ہیں، ہم لائٹس بھی یوز کر رہے ہیں، ہم فین بھی یوز کر رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیوں پھر بل دیں، وہ تو ان کو اتنا انہوں نے ایسے کر دیا، انہوں نے ویسے کر دیا۔ تو لائٹ کی چوری تو آج کل بہت کامن ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ ہم کہاں بچا لیں، اور یہ دیکھیں کہ اتنا بچا کے ہم نے کون سے بڑے بڑے بنگلے بنا لینا ہے، اور جا کر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا حساب دینا ہے، چاہے وہ 10 روپے کی چیز ہو یا چاہے 1000 روپے کی چیز ہو، تو ہر چیز کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی کہا جا رہا ہے کہ جو بھی کوئی خیانت کرے گا، جو شخص خیانت کرے گا، قیامت کے دن وہ اسی خیانت کے ساتھ حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ توفیٰ کل نفس ما کسبت وہم یظلمون، کہ وہ ہر یظلمون
کہ वो हर चीज को पीछे उसको दिया जाएगा जब बदला जो जो उसने किया है। अफमन इत्तबा रिदवान अल्लाही, क्या फिर जिसने पैरवी की रज़ाए इलाही की, इस शख्स के मानिंद हो सकता है, कमम बाआ, इस शख्स के मानिंद हो सकता है जो लौटा बिसक़त मिन अल्लाह, अल्लाह की नाराजगी के साथ, फमअवाहु जहन्नम, और इसका ठिकाना जहन्नम है, वो भी इसल मसीर, और वो बुरी लौटने की जगह है। अब यहाँ पर देखिए कि किसकी बात हो रही है, जिसने पैरवी की रज़ा इलाही की। क्या इस शख्स के मानिंद होता है? दो लोगों की बात हो रही है, एक तो पैरवी करने वाला और एक अल्लाह की नाराजगी समेटने वाला। दो लोगों की यहाँ पर बात हो रही है कि क्या बात, कि अल्लाह की फर्माबरदारी, यहाँ पर इन्हीं दो ग्रोहों का पेश किया जा रहा है बात, जो गज़वे बदर या ओहद में एक उनकी आजमाइश हो रही थी। इनमें से एक ग्रोह था अल्लाह की रजा और इसके दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ रहा था, और दूसरा अल्लाह के दीन को कुचलने और मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए लड़ रहा था। तो यही दूसरा ग्रोह अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हुआ और बिल आखिर वो अपना वजूद ही खो बैठा, और आखिरवी जिंदगी में जहन्नुम के उसके मुकद्दर हो चुकी। लड़ाई के एतबार से दोनों की सरगर्मियां एक जैसी थी, मगर इन दोनों के अंजाम एक दूसरे के ऐन मुख्तलिफ थे, अपोजिट थे। यानी कि देखिए कि दो लोग हैं, दो लोग मेहनत कर रहे हैं, दुनिया में मेहनत कर रहे हैं। एक इंसान क्या मेहनत कर रहा है? अल्लाह की रजा की। और दूसरा इंसान क्या मेहनत कर रहा है कि वो दुनिया कमा ले, चाहे वो कैसे भी तरीके से कमाए, उसमें वो अल्लाह की नाराजगी को ले रहा है। तो उसके लिए क्या है? ठिकाना है। हालांकि मेहनत तो वो भी कर रहा है। अब देखिए कि इसकी और एक मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि कोई एक इंसान जॉब करता है, जा रहा है, सुबह 4 बजे से उठा है, उसने टैक्सी ली, उसने बस ली, उसने थका, वो गया और आया, इतना थका है वो, शाम में आकर वो थक के फिर सो गया। उसी के बरक्स एक शख्स है जो अल्लाह के कामों के लिए निकला है, दीन की क्लासेस भी कर रहा है, नमाज को जा रहा है, थक रहा है। तो दोनों ने थकाया तो दोनों ने अपने आप को, लेकिन एक ने अल्लाह की रजा के लिए थकाया और एक ने दुनिया के लिए अपने आप को थकाया। और दुनिया के लिए थकाते थकाते उसकी नमाजें भी छूट गई, उसके रोजे भी छूट गए, उसके बहुत ज्यादा गुनाहों में वो मुलविस हो गया, जैसे कि रिश्वत ले भी ली, रिश्वत दे भी दी, कहीं झूठ, कहीं सच, कहीं हक, कहीं बातिल, उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। तो वो किस बात के साथ लौटा? बिस्सख़त मिनल्लाह, अल्लाह की नाराज़गी के साथ वो लौटा। और एक शख्स जो अल्लाह की रज़ा के लिए निकला, जो छोटे से, अब इसमें एक छोटी-सी बात, आप नमाज़ के लिए कोई शख्स जा रहा है ना, उतना भी ले ले। वो अपने घर से मस्जिद तक की जा रहा है, थका रहा है ना अपने आप को, अल्लाह की रज़ा के लिए निकला है वो। तो उसके लिए नेकी है, उसके लिए अजर है, अज़ीम अजर है उसके लिए। पीछे हम कई बार पढ़ चुके हैं कैसे लोग जो अल्लाह के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पर रिजवान अल्लाह में कौन कौन सी चीजें आ जा रही, कि अब जैसे कि आप लोग सब बैठे हैं यहाँ पर, अपने आप को थका रहे हैं ना यहाँ बैठकर, चलिए बैठे भी हैं, इसमें थकने की तो कोई बात नहीं है, वैसे ना सोचे कि कोई थकने की बात है। लेकिन ये देखिए कि हर कोई अपने अपने काम छोड़ के बैठा है, किसी को कोई इंपॉर्टेंट काम था, किसी को पकाना था, किसी को बर्तन धोने थे, किसी का कुछ था, लेकिन वो सारी चीजें छोड़कर बैठे हैं। तो ये क्या है? मनित्तबा रिदवान अल्लाह, कि अल्लाह की पैरवी करने के लिए, रज़ाए इलाही के लिए बैठे हैं आप, तो इसका अजर आपको मिलेगा। तो ये एक इंसान, अब ये दूसरे अब दूसरा कोई एक ले लीजिए एग्जाम्पल, कुछ लोग हमारे जान पहचान वाले बैठे हैं, मोबाइल में बैठे हैं, कोई सीरियल देख रहा है, कोई नॉवेल पढ़ रहा है, कोई टीवी में कुछ लगा के देख रहा है, वो भी बैठे हैं, वो भी थका रहे हैं अपने आप को, लेकिन वो कहाँ थका रहे हैं? बिसखतिम मिनल्लाह, अल्लाह की नाराजगी के लिए थका रहे हैं। उनको अल्लाह की रज़ा नहीं मिल रही, बल्कि उनको अल्लाह की नाराज़गी मिल रही है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें हम अपने आप को थकाते तो हैं, लेकिन उसमें अल्लाह की रज़ा नहीं होती। और छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम अपने आप को थकाएँगे, तो अल्लाह की रज़ा भी हमको साथ मिलेगी, और हमारा थकना तो दूसरी चीज़ों में भी था ही था लिखा हुआ। कहीं-कहीं अब जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती रहती हूँ, किचन के कामों में हम अपने आप को थकाते हैं। तो इसको भी रिलेट कर दें अल्लाह के फर्माबरदारी से, तो क्या लगे इसका भी क्या मिलेगा हमको? रिज़वान मनित्तबा रिज़वान अल्लाह, के पैरवी अल्लाह की रज़ा के लिए हमने रज़ाए इलाही की हमने पैरवी की, और इसलिए हमने अपने आप को थकाया। तो यहाँ पर 2 चीज़ें, 2 ग्रोहों का ज़िक्र, यहाँ पर तो बात हो रही थी कि जंग बदर में और जंग ओहद में उन लोग जो गए थे, लड़े थे, थके थे, लेकिन उसमें भी 2 ग्रोह थे। एक तो दीन को सरबुलंद करना चाह रहा था और दूसरा दीन को कुचलना चाह रहा था। मेहनतें तो दोनों की थी, दोनों ने ज़ख्म खाए, दोनों ने मेहनतें की, लेकिन देखिए
کہ ایک کون سا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا گروپ تھا اور رضوان اللہ اور دوسرا کون سا تھا بسخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹنے والا۔ تو یہ اب تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے کہ ہم کو یہ بات جنگ بدر یا احد سے ریلیٹڈ ہے، لیکن آج دیکھیے کہ ہم کون کون سی چیزوں میں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے تھکاتے ہیں، اور کون کون سے ایسے بیکار کام ہیں جو ہماری زندگیوں میں شامل ہیں جو سخط من اللہ ہے، کہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہم اس کو لے کر لوٹ رہے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دن بھر میں کئی بار ایسا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، بیکار سے چیزوں میں ہم اپنے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ آج کل نیو جنریشن کو ہی دیکھ لیجئے، رات رات بھر موبائل میں ہے، انسٹاگرام میں ہے، اسنیپ چیٹ پہ ہے، خواہ مخواہ کے ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں، اسنیپ پہ ڈالے جا رہے ہیں، اور سب چیزیں فیک ہے، ان کی زندگیاں فیک ہے۔ آج کل کی نیو جنریشن اگر آپ دیکھ لیں تو ان کی زندگیاں اتنی فیک ہے، وہ بتاتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہماری نسلوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ دن بھر کیسے بچے آج کل کے بیٹھے ہیں، فونوں پہ بیٹھے ہیں، کہیں سیریل دیکھ رہے ہیں، کہیں اسنیپ دیکھ رہے ہیں، کسی کے اسنیپ، اب 10 لوگوں نے اسنیپ پوسٹ کیا، ان کے اسنیپ دیکھتے بیٹھے ہیں۔ پھر انسٹاگرام پہ کیا ہے، کوئی ریلز چل رہی ہے، کیوں یوٹیوب پہ ریلز چل رہی ہے، کہیں فیس بک پہ ریلز چل رہی ہے، بس اس کو انگلی گھمایا جا رہا ہے، گھمایا جا رہا ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ سخط من اللہ، کہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹ رہے ہیں نا۔ 1 گھنٹہ تو کہاں ویسٹ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اب ایک سیریل دیکھنے بیٹھ گئے، 1 گھنٹہ چلا گیا، ایک مووی دیکھنے بیٹھ گئے، 3 گھنٹے چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں۔ بڑا مزہ آ رہا تھا نا مووی میں، کہاں 3 گھنٹے گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو پھر یہ ساری چیزیں کیا ہے، ہم نے تھکایا تو صحیح، لیکن کس لیے تھکایا؟ اللہ کی ناراضگی کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو ہر بار آبزرو کرنا چاہیے اپنی زندگیوں میں۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اب تو ہمیں نہ کہیں جنگ بدر ہے، نہ ہمارے لیے کوئی احد ہے، نہ کوئی جنگ ہے، نہ کوئی ہمیں جانا ہے۔ وہ تو سب بڑے بڑے کام تو اب ہمارے لیے رکھے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیے نا، چھوٹے چھوٹے کام ہی رکھے تو ہم اس میں ہی نہیں جاتے۔ کسی نے اگر قرآن کی کلاس میں بلایا تو ہم 10 بہانے کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، آج تو ہمارا یہ ہے، آج تو ہمارا وہ ہے، آج تو ہمارے یہ کام ہے، یہ ارجنٹ ہمیں جانا ہے، ہمیں پکانا ہے، ہمیں مہمان آ رہے ہیں، ہمیں جانا ہے، بازار جانا ہے۔ سارے کام ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں 1 گھنٹے کے بعد، لیکن ہم دیکھیے کہ وہ ساری چیزوں کو ہم ہلانا نہیں چاہتے، ہٹانا نہیں چاہتے جگہ سے۔ ہم ہٹاتے کس کو ہیں؟ اپنی نماز کو، اپنے روزے کو، اپنی کلاسز کو۔ لیکن جو لوگ ماشاءاللہ سے جو لوگ سنسیئر ہیں، کہ وہ دیکھیے کہ سارے کام چھوڑ کر وہ اپنی کلاسز کو، اپنے قرآن کو، اپنے نماز کو، جو ٹائم ہے ان کا، جو قرآن کا ان کا ٹائم ہے، وہ برابر اس کے ٹائم پہ اس کو ادا کرتے ہیں۔ نماز کا جو ٹائم ہے، یہ نہیں کرتے کہ چلو لیٹ لیٹ کر کر کے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، پھر اگر وہ پھر ساری چیزیں پھر رضوان اللہ میں نہیں آئیں گی۔ من اتبع رضوان اللہ، جو چاہتا ہے اللہ کی رضا، تو اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی رضا کے کام کرنے پڑیں گے۔ تو وہ کون کون سے کام ہیں اللہ کی رضا کے؟ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ ہم کوئی چھوٹے بچے تو ہے نہیں کہ اب ہم کو بتانا پڑے کہ دیکھو تم کو یہ کرنا ہے، تم کو ڈونٹس کیا ہے، ڈوز کیا ہے۔ نہیں، ہم تو اب الحمدللہ ثم الحمدللہ 40s 50s میں آ گئے ہیں، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی رضا ہمیں پہنچا سکتے ہیں، رضا الہی تک ہمیں پہنچا سکتی ہیں۔ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی اس کو تلاش کیجئے اور اپنی زندگیوں میں ضرور شامل کیجئے۔ وَمَأْوَاهُمْ، اور وہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بری جگہ ہے۔ ہم درجات، اور وہ الگ الگ درجوں میں ہوں گے، عند اللہ، اللہ کے یہاں، واللہ، اور اللہ، بصیر بما یعملون، خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیے کہ جنت ہے، جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں نا۔ اب 100 درجے ہیں تو کون اب یہاں پر بیٹھے، تقریباً ساری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، نیکی کے ساتھ بیٹھی ہیں، اللہ کے رضا کے لیے بیٹھی ہیں، قرآن لکھ بھی رہی ہیں، قرآن پڑھ بھی رہی ہیں، قرآن یاد بھی کر رہی ہیں، نوٹس بھی بنا رہی ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ یہاں بیٹھی ساری بہنوں کا لیول، ایمان کا لیول الگ الگ ہے۔ اب یہاں پر 55 بہنیں ہیں اگر ہماری کلاس میں موجود، تو ان کا لیول، ایمان کا لیول الگ الگ ہے۔ کوئی بہت زیادہ سنسیئر ہو کے اس کو لکھ بھی رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، یاد بھی کر رہا ہے، اور کوئی کسی نے ایسے ہی فون رکھ دیا ہے کہیں پر اور چلتے پھرتے پھرتے سن رہے ہیں، سن لیا نہیں سنا چھوڑ دیا، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی جوائن کر لیا، کبھی کسی نے زبردستی کی تو جوائن کر لیا۔ کبھی کبھی ہم اپنے کوئی کلوز ونس کو بار بار میسج کر کر کے جوائن کرواتے ہیں کہ آپ پلیز جوائن کریں، پلیز جوائن کریں، یا پھر گروپ میں بھی میسیجز ڈالے جاتے ہیں کہ آپ جوائن کر لیں جوائن کر لیں، تب کہیں جا کر تو نیند میں سے اٹھ کر جوائن کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انتظار میں رہتے ہیں کہ اب کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ کئی بار میں ایسے دیکھتی ہوں کہ میں
10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मैं लिंक खोल देती हूँ और वो लोग उस वक़्त से जॉइन होते हैं। तो मतलब उनको भी पता है कि अभी क्लास शुरू नहीं होने वाली है, लेकिन वो जॉइन तो हो गए ना, अल्लाह के पास तो उनकी लिखी गई बात। तो यहाँ दर्जात हैं, उनके लेवल के हिसाब से, उनके ईमान के हिसाब से, उनके जो तड़प है अल्लाह को राज़ी करने की जो तड़प है, उसके हिसाब से उनके दर्जे हैं। इसी तरीके से गुनाहों में भी उनके अलग-अलग दर्जे हैं, इसी तरीके से नेकियों में भी उनके अलग-अलग दर्जे हैं। कोई बहुत ज़्यादा तड़प के, अब जैसे कि कोई 2 रकात नमाज़ पढ़ रहा है तहज्जुद की है, सपोज़ तहज्जुद की नमाज़ कोई 2 शख्स पढ़ रहे हैं, हाँ, अलग-अलग बाजू-बाजू बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों का जो लेवल होगा ईमान का वो अलग होगा। कोई रो-रो के पढ़ रहा है, कोई लंबे-लंबे सजदे कर रहा है, कोई नमाज़ में कुरान भी पढ़ रहा है, कोई तिलावत करके अपने क़याम को बढ़ा भी रहा है, कोई रुकू लंबा कर रहा है, कोई सजदे लंबे कर रहा है, और एक है कि उसने फटाफट से 2 रकात नमाज़ पढ़ी और वो चला गया। नेकी तो उसको भी मिली, नेकी तो उसको भी मिली, लेकिन फिर उसको कितने मार्क्स मिले, इसको कितने मार्क्स मिले? ठीक इसी तरीके से जैसे कि एक क्लास में एक टीचर एक्सप्लेन करती है, सिलेबस वही होता है, टीचर वही होती है, लेकिन सारे बच्चों के मार्क्स अलग-अलग होते हैं। एक तो कुछ तो बच्चे फेल भी हो जाते हैं, कुछ तो बच्चे टॉप भी करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे पास भी किताब भी वही है, नबी भी हमारे पास वही है, अल्लाह ताला के अहकामात हमारे सामने हैं, लेकिन फिर भी हम में से हर एक का लेवल अलग है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हम हमेशा हाईएस्ट लेवल पे रहें। अल्लाह ताला हमारा जो 100वां दर्जा है ना, आखिरी जो जन्नतुल फिरदौस है, अल्लाह ताला तू हमें उसमें शामिल कर। हमसे ऐसे काम करवा, हमसे ऐसी मेहनतें करवा अल्लाह की रज़ा के लिए कि हम वो दर्जे तक पहुँच जाएँ जो अल्लाह ताला ने आला दर्जात रखा है। तो दरजातुन इंदल्लाह, अलग-अलग दर्जे होंगे अल्लाह के यहाँ। हमें पता है ना अल्लाह ताला के पास अलग-अलग दर्जे हैं। अब हमको मेहनतें जितनी हम करेंगे उतना मिलेगा। अब ये देखिए ना, क्लास में एक बच्चा ही जो कभी कभी होमवर्क नहीं कंप्लीट करता, कभी क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखता, कभी टेस्ट में मार्क्स नहीं लाता, कभी पढ़ाई करने नहीं बैठता, और उसके बरक्स एक बच्चा है जो रात भर बैठ कर पढ़ता है। उसके होमवर्क टाइम पे कंप्लीट, उसका हर चीज टाइम पे कंप्लीट, तो उसके मार्क्स क्यों ना आए फिर? तो फिर वो क्यों ना टॉप करे? उसने मेहनतें जो की थी, उसका टीचर भी ये कहेगा नहीं, नहीं इसकी तो मेहनत बहुत ज़्यादा थी, ये कैसे नहीं टॉप करेगा? तो ठीक उसी तरीके से अगर हम मेहनतें कर रहे हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह की दौड़ में हम मेहनत कर रहे हैं, तो फिर क्या है कि हमारे पास भी वो सारी चीज़ें मिलेंगी, हमको भी आला दर्जात मिलेंगे। हमें कोशिश भी तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे तो नहीं मिल जाएँगे हम बैठे हैं, चलो कर लिया, पढ़ लिया, चलो देखेंगे, चलो टाइम मिला तो पढ़ लेंगे, चलो टाइम मिला तो क्लास जॉइन कर लेंगे, अच्छा देखेंगे, नोट्स बना लेंगे, नहीं, नहीं टाइम नहीं मिला, नहीं, नहीं ये काम है, वो काम है, अपने आप को दुनिया भर के कामों के लिए हमारे पास टाइम है। एक टाइम नहीं है हमारे पास तो सिर्फ़ कुरान के लिए ही टाइम नहीं है। अपने आप से ये सवाल किया करें ना कि हमने अपने आप को कभी अल्लाह की राह में नहीं थकाया? अगर हम थकाते तो हम भी आला दर्जात पर पहुँच जाते। तो अब हमारी एज जो है, ये मैच्योरिटी की एज है, ये सब सोचने की बात है। अब हम बच्चे नहीं है कि हम बच्चों को डांट डांट के बोले कि बेटा तुम नमाज पढ़ लो, बेटा तुम कुरान पढ़ लो, बल्कि अब हमें खुद अपने बारे में सोचना है कि मैंने क्या किया, इतने साल मैंने अपने हाथों में, मेरी मुट्ठी में कितनी नेकियां हैं, कि मैं अल्लाह के सामने खड़े हो सकूंगी इतनी नेकियां लेकर? क्या मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है जो मैं अल्लाह ताला को बता सकूँगी कि मैं अपनी कोई ऐसी नेकियाँ जो मैं अल्लाह के सामने रख सकूँगी और मैं उस पे मुतमईन हूँ? ऐसी कोई नेकियाँ हैं हमारे पास? नहीं है तो जमा करने की कोशिश कीजिए ना कि अभी हमारे पास टाइम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेहतमंद तंदुरुस्त हैं, हम अपनी नेकियों को बढ़ा सकते हैं, हम अपने दर्जात को बढ़ा सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है। अब ये देखिए कि जिनके टाइम खत्म हो चुके हैं, अब वो बेचारे वो पछता रहे हैं। कोई है तो बिल्कुल बेड पे आ गए। वो ना नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना वो रोज़े रख सकते हैं, ना वो कोई नेकी के कामों में दौड़ लगा सकते हैं। बेचारे कोई आईसीयू में है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई और किसी का ऑपरेशन हुआ है, कोई बेड रेस्ट है, कोई कोमा में चले गए, कोई किसी सिचुएशंस में आ गए। अब उनके पास उतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, जितनी कि हमारे पास है। आज हमारे पास सेहतमंद तंदुरुस्ती है, छोटी-मोटी बीमारियाँ तो हर एक के साथ लगी हुई है। जब भी आप लोगों के पास छोटी-मोटी कोई बीमारियाँ आए ना, तो बड़ी बीमारी वालों को देखा करें। तो आपको ये लगेगा कि नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जब तक हम दूसरों को नहीं देखते ना, तो हम अपने आप को सबसे बड़े बेचारे समझते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी बीमारी देखो कितनी है, कैसे मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, कैसे मैं रह रही हूँ। नहीं, बल्कि दूसरों को आप देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे इंसान बीमारियों से लड़ रहा है, जूझ रहा है, कैसे परेशानियाँ उठा रहा है,
اور پھر وہ ان کی پریشانیوں کے سامنے اپنی پریشانیاں بالکل زیرو لگیں گی آپ کو۔ تو یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے پاس درجے ہوں گے، واللہ بصیر بما یعملون، اور وہ خوب دیکھنے والا جو تم کر رہے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو، کیا کیا نیکی کے کام کر رہے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ لقد من اللہ، اور البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا۔ من کس کو کہتے ہیں؟ میم نون، نون پہ تشدید جب آئے گا تو وہ دو نون کے ساتھ ہوگا۔ تو من کا لفظ ویسے تو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر اس کا احسان کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو من کا کیا 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 میننگ ہے؟ احسان کرنا، احسان جتلانا، کاٹنا اور کٹنا۔ جب یہ الفاظ احسان کرنے کے معنی میں آئے تو اس سے مراد کوئی بہت بڑا احسان ہوتا ہے، اور وہ بہت بڑا احسان کیا ہے؟ وہی الہی کی اور اس کی روشنی۔ یہاں پر جو آ رہی ہے بات کہ کس کی طرف اشارہ ہے، یہاں پر کون سا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ من اللہ، اللہ نے احسان کیا للمؤمنین، مومنوں پر، اس بعث فیہم رسولا، کہ جب اس نے بھیجا انہی میں سے ایک رسول، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے اس پر آیاتہ، ان کی آیات، اس کی آیاتیں، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں سکھاتا ہے کتاب، والحکمت، اور حکمت، وان کانوا، اور بے شک اس سے پہلے، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، وہ ظاہری گمراہی میں تھے۔ یعنی کہ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر، یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نبی بھیجا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں اور بصارت عطا فرمائی، لیکن جب تک کوئی روشنی نہ ہو، مثلا سورج، چاند، ستارے، روشنی نہ ہو، آنکھ کام نہیں کر دے گی نا، یہ سب چیزیں ہوں گی تو اس کو دیکھنے کی دیکھ سکے گی۔ اندھیرے میں بھی یہ کام کر تو سکتی ہے، مگر بہت کم انسان بھٹکتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اب جیسے اندھیرا ہے تو انسان کی آنکھیں ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہوگا؟ انسان کہیں نہ کہیں ٹھوکریں کھائے گا، اس کو پتھر نظر نہیں آئے گا۔ لیکن روشنیاں جو ہے، یہ سورج ہے، اب سورج کی روشنی میں دیکھیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا کہیں گڑھا تو نہیں ہے راستے میں، کہیں کوئی پتھر تو نہیں پڑا ہوا جس سے ہم ٹھوکر کھا کے گر جائیں۔ تو یہ روشنی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے، سوچنے کے لیے انسان کو عقل عطا فرمائی، لیکن کائنات اور انسان کی طبعی زندگی کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جہاں اکیلی عقل کام نہیں کر سکتی، جب تک کہ اسے کوئی باہر کی کوئی روشنی نہ ملے۔ یعنی کہ اندر انسان کے اندر عقل ہے، لیکن اس کو باہر سے بھی کوئی ایسی روشنی چاہیے، جو مدد چاہیے، جو اس کے لیے، اب ایسی روشنی کے بغیر عقل کام کچھ نہیں کرے گی، اور وہ بھٹکتی پھرے گی، ٹھوکری کھاتی پھرے گی۔ اور فلاسفر قسم کے لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ عقل کے لیے خارجی روشنی یا وحی الہی ہے، وحی الہی کی روشنی میں عقل جو کام کرے گی وہ درست ہوگا اور قابل اعتماد بھی ہوگا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو انبیاء اور وحی کے ذریعے ہر چیز کی حقیقت سے خبردار کر دینا بھی لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے، ورنہ یہ کہ عقل کے بلبوتے پر تو صراط مستقیم کو تلاش کر لینا مطلب بہت مشکل تھا۔ یہ کہ کتنا ہارڈ تھا کہ ہم اب دیکھیے کہ اب قرآن میں لکھا ہوا تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو۔ اب ہمیں کیا پتا کہ ہم نماز کیسے قائم کریں؟ نماز کا ذکر قرآن میں 700 ٹائم آیا، لیکن یہ دیکھیے کہ ہم کو یہ نہیں پتا تھا، نبی کی سیرت سے، نبی کی زندگی سے ہمیں بہت ساری چیزیں پریکٹیکلی ہمیں پتا چلی کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے بتایا۔ یہ ساری چیزیں اگر نبی نہ ہوتا تو ہم کو کیسے پتا چلتی؟ ہمیں کیسے؟ یہ دیکھیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے جب تک کوئی پریکٹیکلی ہمارے سامنے اس کو نہ بتایا جائے۔ تو نبی کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ تم کو سکھاتا ہے، ایک روشنی ہے یہ ہمارے لیے، کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ایک نبی تمہارے لیے میں نے تم پر ایک احسان کیا۔ من کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک احسان کیا کہ تم ہی میں سے۔ اب یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ یہ نبی بھی کیا ہے؟ ایک ہم جنس ہے، یعنی کہ انسان ہی ہے۔ اگر کوئی فرشتہ ہوتا یا کوئی جن یا کوئی الگ مخلوق ہوتی تو لوگ اس کے پاس جانے سے بھی ڈرتے کہ نہیں ہم اس کے پاس کیسے جائیں، اب وہ دوسری چیزوں کو سمجھ بھی نہیں پاتا۔ اگر کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیجا جاتا تو لوگ اس کے پاس اگر کوئی مسئلہ لے کر جاتے تو لوگ کیا کہتے؟ تمہیں کیا پتا کہ یہ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان ہے نبی
تو نبی محسوس بھی کر سکتا ہے کہ کون سی تکلیف، ماں کی کیا تکلیف ہے، بچے کی کیا تکلیف ہے، بہن کی کیا تکلیف ہے، بھائی کی کیا تکلیف ہے، اس کو نبی فیل بھی کر سکتا ہے، اس کے بارے میں بتا بھی سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں میں سے ایک نبی بھیجا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ تلاوت کرتا ہے اس کی آیتیں۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آیتیں، ان کے اوپر وحی بھیجی اللہ نے، اور انہوں نے پھر ہم تک یہ قرآن تلاوت کر کے ہم کو یہ بتایا کہ کیا چیزیں ہمیں کرنا ہے۔ صراط مستقیم کا راستہ ہمیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمیں بتا دیا کہ اس پر سے ہمیں کیسے گزرنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیا ہم کو راستوں میں کیا کیا کٹھنائیاں آئیں گی، کیا کیا پریشانیاں آئیں گی، کیا کیسے اس کو ہم کو دور کرنا ہے، یہ سارا راستہ ہمیں بتا دیا۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، صرف ہمارے پاس قرآن ہوتا، تو ہم اس کو کیسے اس کو سمجھ پاتے؟ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا، احادیث کے ذریعے اس کو ایکسپلین کیا گیا۔ بہت ساری چیزیں جہاں پر نہیں سمجھتے، آپ احادیث کھول کر دیکھ لیں کہ اب جیسے نماز کے بارے میں، نماز کا طریقہ ہے، اٹھنے اور بیٹھنے کا، کیسے ہاتھ باندھنا ہے، کہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اتحیات میں انگلی کیسے ہلانا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا۔ تو یہ اگر نبی نہ ہوتا تو ہم کیسے اس کو صراط مستقیم تک پہنچ سکتے؟ کیسے ہمارے لیے راستے مشکل ہو جاتے، کٹھن ہو جاتے سارے راستے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ہمیں میاں بیوی کے کیا تعلقات ہونے چاہیے، ماں باپ کے کیا ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں، ہر چیز زندگی کی چھوٹی اور بڑی تمام چیزیں جو ہے ہم کو اللہ کے نبی نے سکھایا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور وہ انہیں پاک کرتا ہے۔ کیسے پاک کرتا ہے؟ گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں، تو ہم گناہوں سے پاک ہو رہے ہیں نا۔ کہ اگر ہم نہ پڑھیں، اگر ہم اس پر عمل نہ کریں، تو ہم کیسے پاک ہوں گے؟ ہم تو گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے پھر۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھے کہ ہمیں ساری چیزیں بتا دی کہ کون سی چیز تم کرو گے تو نیکیوں کا خزانہ تم کو مل جائے گا، کون سی چیز کرو گے تو تم گناہوں کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ڈونٹس اینڈ ڈوز، ساری چیزیں ہم کو اللہ کے نبی نے بتا دی، تاکہ وہ ہمیں پاک کرے، گناہوں سے پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا ہمارے پر کتنا مہربان ہے، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بنا کر کہ چلو ٹھیک ہے جاؤ تم، امتحان چل رہا ہے تمہارا۔ اب یہ دیکھیں کہ کوئی اسکول میں اگر کسی بچوں کو کہا جائے گا کہ 1 مہینے کے بعد تمہارا ایگزام ہے، اور کوئی کتاب نہیں دی جائے گی، کوئی ٹیچر نہیں دیا جائے گا، اب وہ بچے کیا پڑھیں گے؟ ان کو تو نہ کوئی سلیبس کا پتا، نہ کوئی کورس کا پتا ہے۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ 1 مہینے کے بعد تمہارا ایگزام ہے، تو ان کو کیسے ان کو پتا چلے گا کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے؟ تو دیکھیے کہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ زندگی جینے کے راستے بھی ہمیں بتائے، پھر ہمیں دعائیں بھی سکھائی، پھر ہمارے لیے نبی بھی بھیجا، پھر نبی ایک ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ سیرت، نبی کی سیرت جو ہے، نبی کی زندگی جو ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، جو ہمیں ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ یعلمہم الکتاب، وہ انہیں سکھاتا ہے کتاب، والحکمت، اور حکمت، وَإِن كَانُوا، اور اس سے پہلے تھے کیسے؟ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، کہ یعنی کہ انسان کیسا ہے کہ یہ انسان پہلے کیسی گمراہیوں میں تھا۔ ہم کو پتا ہے نا کہ نبی کے آنے سے پہلے کیسی جہالت تھی، عرب کے لوگ کیسے تھے کہ ایک دم وہ لوگ جہالت سے مارا ماری، لڑائی جھگڑے، لڑکیوں کو قتل کر دینا، یہ ساری چیزیں کیسی تھی، پہلے کے زمانے میں عام تھی۔ پھر انبیاء کی بعثت کے مقاصد معلوم ہوئے کہ یہ آیت قرآن میں الفاظ کے یہ بہت جگہ آئی ہے کہ یہ جو نبی ہے کیسے ہم کو اس کے لیے، اس کی وجہ سے ہم کو اللہ کی کتاب جیسے جیسے نازل ہوتی تھی وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے، تاکہ وہ بھی ان آیات کو سینوں میں محفوظ کر سکیں۔ پھر یہ دیکھیے کہ تزکیہ نفس اس سے ہو رہا ہے ہمارا۔ آپ خود دیکھیے کہ ابھی جیسے کہ ہماری ایک بہن نے کہا کہ جب ہم قرآن کی کلاسز سے ہم دور ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول کم ہوتا ہے، تو ہمارا تزکیہ نفس اس سے ہو رہا ہے، ہمارا نفس کی پاکیزگی، تزکیہ مطلب پاکیزگی، صفائیاں ہو رہی ہے۔ ایک کہتا ہے، اس کو اگر آپ عام الفاظ میں کہیں تو آپ جھاڑو دے رہے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ آپ کی جو گند اندر بھری ہوئی ہے، دلوں پر جو زنگ لگا ہوا ہے، دلوں پر جو دھول جمی ہوئی ہے، گناہوں کی دھول، اس کو جھاڑو دے رہے ہیں۔ یہاں پر جب قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، نبی نے جو ہم کو قرآن سکھایا ہے، تو یہ پڑھ کے کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اندر کی گند صاف ہو رہی ہے، ڈسٹنگ ہو رہی ہے ایک طریقے سے۔ تو یہ کیا ہے؟ کتاب کا پڑھنا کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے۔ نبی نے ہم کو یہ ساری چیزیں سکھائی۔ یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اگر ہم کو یہ نہ پتا ہوتا، نہ ہمارے پاس کتاب ہوتی، نہ ہمارے پاس نبی ہوتا،
تو ہمیں کیا پتا ہوتا کہ ہم جنت تک کیسے پہنچے، کیا صراط مستقیم ہے، کیا ڈونٹس ہیں، کیا ڈوز ہیں، ہم کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، ہسبینڈ وائف کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے بچوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، گھر کے کام کاج کیسے کرنا ہے، اللہ کی رضائے کیا کیا کیسے ہم کو پانا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں پتا ہوتی۔ اگر ہمیں کتاب کا علم نہ ہوتا اور نبی ہمیں اس کا نہ سکھاتا، نبی اس کے بارے میں ہمیں تعلیم نہ دیتا، یعلموہم الکتاب، اگر وہ نہ ہمیں سکھاتا تو ہم کیسے جانتے؟ ہم میں سے تو ہر کوئی پھر جیسے عرب لوگ تھے جہالت میں مرے جا رہے تھے، ویسے ہی ہم بھی ہوتے پھر اگر نبی نہ آتا تو یہاں پر نبی کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے ایک احسان ہمارے لیے بتایا، اور واقعی ہم اگر اس کو سمجھیں، اس کو ہم فیل کریں، تو یہ ہمارے لیے ایک احسان ہے کہ ہمارے لیے نبی کو بھیجا، ایک انسان کی شکل میں بھیجا، ایک رسول کو بھیجا، اور وہ ہمارے اوپر تلاوت بھی کرتا ہے اس کی آیتیں۔ آپ دیکھیے کہ جیسے جیسے ہم ایک ایک آیت پڑھ رہے ہیں، ایک ایک آیت پر سے ہم گزر رہے ہیں، تو ہمیں ہر آیت نئی لگتی ہے، ہر آیت سے ہمیں کوئی نہ کوئی لیسن ملتا ہے، ہر آیت ہمارے دلوں پر اثر کرتی ہے، ہر آیت سے ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم کوئی نہ کوئی دعا مانگنے بیٹھتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے یہ دیکھیے نا کہ کوئی آیتیں پڑھ کر کبھی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں، کبھی خوشی کی لہر سی دوڑ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ دوزخ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے ہمارے دلوں پر، اور اسی کے برعکس جب ہم جنت کی ذکر پڑھتے ہیں، بشارات سنتے ہیں، مومنوں کے لیے جو بشارتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، تو کیسے خوشی سے محسوس ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اس جگہ ہوں گے۔ ہم اپنے آپ کو امیجن کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اس جگہ بنا دے، اور دعائیں بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بنا دے۔ تو یہ ساری چیزیں کیسی آئی ہم کو؟ کتاب کے تلاوت کرنے سے۔ دیکھیے کہ ہر چیز ہمیں ایک ایک چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا تزکیہ کر دیا، اس کی وجہ سے صفائیاں کر دی۔ اتنی گند لے کر ہم بیٹھے تھے، آپ دیکھیے کہ کلاسز میں آنے سے پہلے، قرآن کو سمجھنے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ مسلمان تو تھے، نام کے مسلمان تھے، نمازیں تو پڑھتے تھے، لیکن ہماری نمازیں خشوع اور خضوع سے خالی تھی۔ قرآن تو پڑھتے تھے لیکن سمجھ کچھ نہیں آتا تھا، قرآن ہمارے دلوں سے نیچے ہی نہیں اترا تھا، یعنی کہ ہم پڑھتے تو تھے لیکن اس کو سمجھتے نہیں تھے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے، سمجھ کے نہیں پڑھتا ہے، تو وہ اس کے دلوں سے نیچے ہی نہیں اترے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے بھی آئیں گے کہ جو روز قرآن پڑھتے تھے، جو قرآن کے علم دینے والے تھے، لیکن قرآن ان کے دلوں تک نہیں اترا تھا۔ دلوں تک اترنے سے کیا مراد ہے کہ ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ اب آپ جیسے کہ آپ لوگ کبھی کبھی بولتے ہیں کہ بہت ہارٹ ٹچنگ تھی، آپ اکیلے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آیت آپ کو رلا دیتی ہے، ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ؟ بتائیے آپ کبھی کبھی ایسے کہ سچ میں ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ایسا؟ کہ یہاں پر بھی دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم کو یہ قرآن جو ہے کیسے ہمارے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ تو اگر یہ قرآن اگر دلوں پر اثر نہ کرتا تو کہاں سے پھر یہ لوگ جو اتنے زیادہ جو عربی دان تھے اور اتنے بڑے بڑے سب تھے، یہ پیچھے کیسے ہٹ جاتے تھے؟ یہ جب انہوں نے قرآن سنا تو یہ کیسے ایمان لے کر آ گئے، کیسے ان کے دلوں پر اثر کیا قرآن نے۔ ہم اس کی بھی ہسٹری ہم نے پڑھی کہ کیسے اس کی قرآن کیسے ان لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس سے پہلے بتایا جا رہا ہے ان قانو من قبل لفی ضلال مبین، کہ اس سے پہلے تم کیسے تھے؟ گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر نبی بھیج کر، کتاب بھیج کر تمہیں پاک کر دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ فار ایگزامپل ایک ایگزامپل اور دیکھیں آپ کہ ایک گارڈن ہے۔ اب ایک گارڈن میں اگر مالی نہیں ہے، وہاں پر دھول ہے، مٹی ہے، پھول خراب ہیں، پانی نہیں کوئی دے رہا ہے، جھاڑ سوکھ رہے ہیں، تو اس گارڈن کا فائدہ کیا ہے؟ اس گارڈن میں تو وہ بات وہ نہیں رہے گی نا، گرینری نہیں رہے گی۔ اگر ایک مالی ہے تو وہ مالی کیا کرتا ہے؟ اس کو واٹرنگ کرتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کی صفائیاں کرتا ہے، ٹوٹے پھوٹے جو پھول ہیں، جو پتے ہیں، اس کو نکال کر پھینکتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ گارڈن کیسا ہوتا ہے پھر؟ ہرا بھرا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے نبی جو ہے ہمارے لیے ایک مالی کی حیثیت سے کام کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہم کو لے جاتے ہیں، راستے بتاتے ہیں، ہماری زندگیوں میں گرینری پیدا کرتے ہیں۔ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہم اس ایگزامپل کو اگر ہم دیکھیں تو واقعی اللہ تعالیٰ ہماری واٹرنگ ہو رہی ہے، ہمیں گرو کیا جا رہا ہے کہ کیسے ہم کو شوق دلایا جا رہا ہے قرآن کی آیتوں کے ساتھ، نبی کی سیرت کے ساتھ، نبی کی زندگیوں کے ساتھ،
نبی کی اگر آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے نبی نے کون کون سے مواقع میں کیا 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 تھا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں اور ہمیں پروموٹ کرتی ہیں نیکیوں کی طرف، ہمیں خواہش دلاتی ہے، ہمارا شوق بڑھاتی ہے نیکیوں کی طرف آنے کی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت بھی پڑھیں اور قرآن کو پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں۔ صرف ناظرہ پڑھ رہے ہیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، حالانکہ ایک قرآن ختم ہو گیا، 2 قرآن ختم ہو گئے، 10 قرآن ختم ہو گئے، لیکن کیا ہے کہ اس میں سے کچھ ہم کو سمجھ تو کچھ نہیں آیا۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم 1 گھنٹہ بیٹھ رہے ہیں، کبھی ہماری 40 منٹس کی کلاس ہے، کبھی ہماری 50 منٹس کی کلاس ہے، لیکن ہم اس میں کتنی آیت پڑھ پا رہے ہیں؟ صرف 5 آیتیں پڑھ پا رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ ہمارے دلوں میں اتر تو رہا ہے نا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم قرآن ختم کر لیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایٹ لیسٹ قرآن کا کچھ حصہ تو سمجھ لیں۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم ہو سکتا ہے کہ ہم پورا قرآن پڑھ پائیں یا نہ پڑھ پائیں، میں پڑھا پاؤں یا نہیں پڑھا پاؤں، میری زندگی کتنی ہے، آپ کی زندگی کتنی ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے شروعات ایسے کی ہے کہ اللہ ہم ایک ایک آیت کو سمجھیں گے، دلوں تک اتاریں گے، تاکہ یہ ہمارے دلوں پر اثر انداز ہو، اثر کرے یہ ہمارے دلوں پر، کہیں خوشی محسوس ہو، کہیں غم محسوس ہو، کہیں ہم کو گوز بمس آنے لگے، کہیں ڈر خوف پیدا ہو جائے۔ یہ ایک ایک آیت، الگ الگ آیت اپنا اپنا الگ الگ میننگ رکھتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ تزکیہ نفس ہوگا۔ اور سب سے زیادہ نبی کا بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کا تزکیہ کرے، تاکہ لوگوں کو تلاوت کر کے سنائے، قرآن کی تلاوت کرے، اور جو لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہو، اور پھر وہ لوگوں کی جہالت کو دور کرے۔ یہ دیکھیے نا کہ ہمارے آس پاس کئی لوگ ایسے ہیں جو دین سے دور ہیں، جو قرآن سے دور ہے، کتنی جہالت ہے ان کے گھروں میں، ان کو کچھ نہیں پتا، حق حلال کا مال نہیں پتا، غلط طریقوں سے مال کمانا ہے، کھانا ہے، نماز پڑھنا ہے، کبھی چھوڑنا ہے، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن سے دور ہے، نبی کی زندگیاں انہیں نہیں پتا، سیرت کا انہیں نہیں پتا۔ یہ ساری چیزوں سے جو دور ہوتے ہیں تو پھر ان کو کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی۔ جہالت، ان کو جو اپنے آس پاس بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو قرآن سے دور ہیں، جن کے پاس کبھی قرآن نہیں پڑھا جاتا، وہ کلاسز میں کبھی نہیں جوائن ہوتے۔ جیسے کہ ابھی ہماری ایک بہن نے کہا کہ کلاسز میں جب جوائن ہوتے تھے، وہ کچھ لوگوں کے بارے میں کہا تو وہ ان کی پٹری برابر چل رہی تھی، اب جیسے ہی کلاسز سے دور ہٹ گئے تو پھر شیطان نے ان کو بہکانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھیے کہ جب تک ہم قرآن سے جڑے ہوتے ہیں، ایسی محفلوں سے جڑے ہوتے ہیں نا، شیطان کا وار ناکام ہو جاتا ہے۔ شیطان ہم پر وار کر نہیں پاتا، شیطان آتا ہے لیکن وہ ہم پر وار نہیں کر پاتا، کیونکہ قرآن ہمارے دلوں میں اترتا جا رہا ہے، اترتا جا رہا ہے، ہمارے شوق اس کو بڑھ رہے ہیں، ہمارے نیکیوں کے شوق بڑھ رہے ہیں، تو کیا ہے؟ شیطان بے بس ہو کر چلا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں، شیطان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے ہم پر وار کرنا، پھر وہ آہستہ 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 اتنی دور لے کر چلا جاتا ہے کہ جب انسان کو پھر ایسے لگتا ہے کہ نہیں، اب کوئی پلٹنے کا راستہ نہیں، دیکھتا بھی نہیں، اس کو راستہ بھی نہیں نظر آتا، اندھے بہروں کی طرح وہ شیطان کی پیروی کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ بات آپ لوگوں نے خود آبزرو کی ہوگی کہ اگر 4 دن 8 دن آپ نے چھٹی کر لی کلاسز کی تو آپ کے ایمان کا لیول لو ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے خود یہ بات آبزرو کی، تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی ہمارے پر، ایک نبی کا ہمارے پر کیا احسان ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس نبی بھیجا، ہماری جانوں میں سے بھیجا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ تلاوت کرتا ہے، آیات ہی اس کی آیتیں، اور یزکیہم، اور انہیں پاک بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ہمیں کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے۔ اس سے پہلے تم کیسے تھے؟ گمراہی میں تھے۔ اولما، کیا جب اصابتکم، تمہیں پہنچی، مصیبت، ایک مصیبت، اب یہ کس مصیبت کی بات ہو رہی ہے؟ جنگ احد کی مصیبت کی بات ہو رہی۔ قد اصبتم، حالانکہ تم پہنچا چکے تھے، مثلیہا، بدر کے دن اس سے دگنی، مثلیہا، اس جیسی مصیبت تم ان کو بھی پہنچا چکے تھے۔ قل تم، تو تم نے کہا، ان ھذا، کہاں سے آئی ہے؟ قل، کہہ دیجئے، ہوا من عندی انفسکم، وہ تمہاری ہی طرف سے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ جنگ احد میں شکست کے کیا اسباب رہے؟ اب یہاں پر جب مسلمانوں کو شکست ہوئی، منافقین کی تو بات الگ ہے، یہاں پر دیکھیے کہ صحابہ کو چھوڑ کر مسلمان بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم حق کی خاطر لڑ رہے ہیں، بلکہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہے، ہم میں موجود ہے، تو پھر کافر ہم پر فتح کیسے پا سکتے ہیں؟
اب ان کی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو مدد کرنی ہی کرنی تھی ہماری، کیونکہ نبی ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا انا ہاذا، کہ انہوں نے کہا کہ پھر یہ پریشانی کیوں آئی ہمارے پاس، کیسے آئی، کہاں سے آئی؟ یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، تمہارے ہی نفسوں سے کیوں ہوئی تھی، یہ سب ان کی غلطی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو جب شکست سے دو چار ہونا پڑا تو انہیں سخت صدمہ ہوا اور حیرانی بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں تمہیں فتح عظیم حاصل فرمائی تھی نا، تم نے اپنے اس موجودہ نقصان سے کافروں کا دگنا نقصان کیا تھا، اس وقت تو تم کمزور بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ اگر ہر حال میں تمہیں فتح عطا فرما سکتا تو وہ تمہیں شکست بھی دلوا سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ شکست کا دلوانا بھی جو تھا اللہ کی طرف سے تھا، وہاں پر جنگ بدر میں فتح کا دلانا بھی جو تھا اللہ کی طرف سے تھا۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے اس سے پہلے بھی ان کے اوپر جب تم ان سے لڑے تھے تو تم نے ان کا بھی ان کی بھی تو تم نے اتنے زیادہ پریشانی اٹھائی تھی ان لوگوں نے، جب جنگ احد کے دن تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس کی دگنی تم کافروں کو پہنچا چکے۔ کب پہنچایا؟ جنگ احد میں، جنگ بدر میں، جنگ بدر میں کافروں کا کافی نقصان ہوا۔ اب جنگ احد میں تمہارے ہی نفسوں کی وجہ سے، من عندی انفسکم، کہ یہ جو پریشانی آئی ہے تمہاری اپنی وجہ سے آئی ہے، تمہاری غلطی کی وجہ سے آئی ہے، کہ یہ نہیں سوچنا۔ اب اس میں بھی دیکھیے کہ مومنوں کے الگ الگ گروہ تھے، ایک تو منافق تھے وہ تو چلے گئے، اب مومنوں کے بھی دو گروہ تھے، ایک تو بہت پکے مومن تھے اور ایک تو تھوڑے سے کمزور تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ چلو اب نبی ہمارے ساتھ ہے تو ہماری تو جیت ہی ہوگی، اب جنگ بدر میں ہماری جیت ہوئی تھی تو اس طریقے سے ابھی بھی ہماری جیت ہی ہونی ہے۔ حالانکہ انہوں نے غلطی کی، انہوں نے اپنی غلطی کو نہیں دیکھا، بلکہ وہی سوچ رہے ہیں کہ نبی ہمارے بیچ ہے اور اللہ کی مدد ہمارے کو کیوں نہیں آئی، پھر نبی جب ہمارے ساتھ ہے تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی۔ تو جنگ عہد میں شکست کے کیا اسباب رہے، یہ کہ تمہیں شکست سے کیوں دو چار ہونا پڑا، تو اس کے اب اسباب میں تمہارے اپنے ہی پیدا کردہ ہیں اسباب بھی، تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، بعض کام تقوی کے خلاف کیے، اللہ کے رسول کی حکم کی نافرمانی کی، اور مال کی محبت میں مبتلا ہو گئے، آپس میں اختلاف کر لیا، کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کو یہ درہ نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کی بات نہیں مانی اور وہ فوراً اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ اب یہ کیوں پوچھتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ تو اللہ تعالیٰ تو مومنوں کو اور منافقوں کے صورتحال کا پہلے سے ہی اس کا علم ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے، کیسے کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو کی، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن جب انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو یہاں اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے ہوا من عندی انفسک، وہ اس کے خود اپنے ہی نفسوں کی وجہ سے، اپنے ہی کاموں کی وجہ سے آزمائش آتی ہے۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پر ایسے کیوں ہوا، کیوں پریشانی آئی، تو فوراً دیکھا کریں کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے نا، وہ فوراً اپنی غلطیوں کی طرف دیکھتا ہے، اور جو مومن نہیں، پکا سچا مومن نہیں ہے نا، وہ دوسروں کے اوپر اس کو ڈالتا ہے کہ نہیں نہیں وہ فلاں ایسے ہو گیا تھا، وہ فلاں اس کی وجہ سے ہوا، وہ آیا تھا تو ایسے ہوا، وہ میں وہاں گئی تھی تو اس لیے مجھے بھی وائرل لگ گیا، ان کے ساتھ میں بیٹھی تھی تو وہ انہوں نے کھانسا تھا تو مجھے وائرل لگ گیا۔ نہیں، بلکہ جو ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں رکھنا تھا، اور کہیں نہ کہیں آپ کی غلطیوں کی وجہ سے، آپ کے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر آزمائشیں ڈالی۔ یہ یہاں سے، یہ جنگ احد سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی دیکھیے کہ ان کو مال کی محبت میں چلے گئے تھے نا، وہ نبی کی نافرمانی کر لی تھی انہوں نے، تو یہی ان کی غلطی تھی، یہی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کو شکست نہیں دیتا، چاہتا تو اس میں بھی فتح دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، اور پھر مومنوں میں اور ان کو بھی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو تم کتنے پکے اور سچے ہو، کہاں تم نے غلطی کی۔ اگر یہ غلطی انہیں نہ بتائی جاتی تو اگلی بار وہ کیسے الرٹ رہتے؟ اگر ہمیں اپنی غلطی نہ بتائی جائے تو ہم اگلی بار کیسے الرٹ رہیں گے؟ ہم تو پھر غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جائیں گے۔ تو جب بھی کوئی ہم پر آزمائش آئے، پریشانی آئے، تو یہ نہ سوچے کہ میں بہت نیک ہوں، مجھ پر آزمائش آ رہی، بلکہ ہمیشہ یہ سوچے کہ مجھ سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، کیا ریزن ہوا ہوگا، کیوں میرے پر آزمائش آئی ہوگی، کیا میں نے کیا ہوگا، کیا میرے سے غلطی ہوئی ہوگی۔ اور کبھی کبھی کوئی غلطی نہ ہونے کی باوجود بھی آزمائشیں آتی ہے، پھر اس کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کا پھر ارادہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے نیک بندوں کو نکھار کر، صاف ستھرا کر کے ان کے درجات کو بڑھائے، چھوٹی موٹی گناہوں کو ختم کر دے اور ان کے درجات کو
اور زیادہ آگے بڑھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے ایک درجہ مقرر کر دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بندے کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہے کہ وہ بندہ وہاں تک پہنچ سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے اوپر کچھ ایسی آزمائشیں، کچھ ایسی تکلیفیں، کچھ ایسی پریشانیاں ڈالتا ہے جس میں وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے کی وجہ سے وہ درجے پہ وہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے جیسے عام لوگ کیا یہ نہ سوچے کہ میں بہت نیک ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ اس درجے پر پہنچانا چاہ رہا ہے، بلکہ ہمارا آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی، کیونکہ ہم تو غلطیاں بہت کرتے ہیں نا، ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم اتنے نیک نہیں ہیں۔ ابھی تو ہم نے چلنا سیکھا ہے، ابھی تو ہم نے KG میں ایڈمیشن لیا ہے، ابھی تو ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے۔ اتنے سال تو بس ہم آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھتے تھے، اب تو کہیں ہم نے آنکھیں کھول کر قرآن پڑھنا شروع کیا نا۔ تو یہ دیکھیے کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں ہمارے پاس۔ آزمائشیں جب آئے تو یہ ضرور سوچا کریں کہ ہم سے غلطی کیا ہوئی۔ اگر آپ یہ سوچیں گے، اگر آپ یہ ریئلائز کریں گے، کبھی کبھی آپ یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیں، اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے نا تو آپ شام میں بیٹھ کے ضرور اپنے دن بھر کی چیزوں پر غور کریں کہ کہاں آج مجھ سے غلطی ہوئی، اور فوراً وہ غلطی کو پکڑ کے آپ جانماز بچھا کر سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ آج میں نے یہ غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی تھی، تو میں تجھ سے اس کی معافی مانگ۔ آپ دیکھیں گے کہ فوراً آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی آپ کو دور ہوتی محسوس ہوگی۔ پریکٹیکل کر کے دیکھیے آپ، میں نے خود ہی دیکھا ہے، میں نے آبزرو کیا ہے کہ اگر اس طریقے سے ہم کرتے ہیں نا تو ہماری تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، ہوا من عندی انفسکم، کہ جو بھی تکلیف ہے، جو بھی پریشانی ہے انسان کی، وہ اپنی اس کی لائی ہوئی ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں ہے کہ انسانوں کو پریشانی میں ڈال کے خوش ہوتا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھیے کہ معاف کرنے والا ہے، اتنے گناہ لے لے کر بھی انسان آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ انسان سمندر بھر کے بھی گناہ لائے اور سچی توبہ کرے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ ہمارے اپنے بھی نہ معاف کریں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو کہیں گے نہیں نہیں تم نے فلاں وقت ایسے کیا تھا، فلاں وقت ایسے کیا تھا۔ کئی جگہ ایسے ہوتا ہے کہ سگے بہن بھائی ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، نہیں انہوں نے ایسے کیا تھا، میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی میں ان کا چہرہ نہیں دیکھوں گی، کبھی میں ان سے بات نہیں کروں گی۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ کئی جہالت والے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو زندگی بھر لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بات نہیں کرتے، اور پھر لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں نا کتنا رحیم دل ہے، کتنا غفور الرحیم ہے۔ ہم دن بھر نمازیں چھوڑ کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کھانا چھین لیتا ہے، کیا ہمارا پانی چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ نہیں، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں دن بھر میں سے، نہ اللہ تعالیٰ ہمارا کھانا چھین رہا ہے، نہ ہمارا پینا چھین رہا ہے، نہ ہماری صحت چھین رہا ہے۔ کون سی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہم سے چھین رہی ہے؟ ہر چیز کی نعمت کی فراوانی ہے ہمارے پاس۔ حالانکہ ہم اگر دیکھیں اپنی زندگیوں میں تو ہم ایسے نیک بندے تو ہے نہیں، جتنا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز کے رکھا ہے، جتنی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے۔ اپنی صحت کی نعمت کو ہی لے لیجیے، کیا ہمارے پاس اتنی نعمت نہیں ہے صحت کی کہ ہم اس کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے؟ لیکن ہم کیا فائدے اٹھا رہے ہیں؟ بس ہم نے آرام کرنا ہے، بس ہم نے انجوائے کرنا ہے، لائف کو انجوائے کرنا ہے۔ کہاں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ہم، اپنی صحت والی زندگی کو ہم ویسٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک ٹائم کے بعد، ایک پیریڈ کے بعد 70 میں چلے گئے، 80 میں چلے گئے، روزے نہیں رکھے جا رہے، نماز بیٹھ کے نہیں پڑھی جا رہی، سجدے نہیں کرے جا رہے، اور ہمارے پاس کتنا اچھا وقت تھا، ہم نے وہ ٹائم تو کیا کیا، بیکار میں ویسٹ کر دیا، چلا گیا اب وہ ٹائم۔ اب ترس رہے ہیں کہ ہم نہیں روزے نہیں رکھ پا رہے، ہم نمازیں نہیں پڑھ پا رہے، ہم چیئر پہ نماز پڑھنا ہے، دل مطمئن نہیں ہو رہا، سجدہ نہیں کر رہے، تو یہ ہو رہا ہے نا خیال ہمارے دلوں میں اب؟ کیوں؟ ہم کو اللہ تعالیٰ نے صحت مند والی زندگی دی تھی، صحت مند تندرستی والی زندگی دی تھی، ہم نے اس کا کیا استعمال کیا؟ صرف دنیا کے لیے اپنے آپ کو تھکایا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ جو بھی پریشانی، ہم کو یہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی آزمائشیں آتی ہے، وہ کیا ہے؟ من عندی انفسکم، ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی بات ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو مسلمانوں کو شکست نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں کا امتحان بھی لینا چاہ رہا تھا کہ کون سے لوگ کتنے اس میں کتنے لیول کے ان کے درجے ہیں، کون کس کے دلوں میں دولت کی محبت ہے، کس کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت ہے، کتنے لوگ تھے جو اللہ کے نبی کے لیے وہاں سے ہلے نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہا تھا، ہم کو بھی یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر معاف بھی کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، تو دعا کے ساتھ نا یہ آیات کو بھی اپنے دلوں میں لائیے کہ اللہ اب تو ہر چیز پر قادر ہے نا،
کہ میری ساری پریشانیوں کو دور کر دیں، یہ میری آزمائشوں سے مجھے باہر نکالیے، کیونکہ آپ ہی ہے ہر چیز پر قادر، آپ ہی ہے جو قدرت رکھتے ہیں کہ اس چیز کو مجھ سے ہٹا دیں۔ جب بیماری ہے، جو کوئی تکلیف ہے، جو کوئی آزمائشیں ہیں، بچوں کی طرف سے آزمائش ہے، شوہر کی طرف سے آزمائش ہے، بیوی کی طرف سے آزمائش ہے، سسرال والوں کی طرف سے آزمائش ہے، بیماریوں میں کہیں آپ گھرے ہوئے ہیں، جب بھی آپ دعا کریں آپ یہ ضرور سوچیں کہیں نہ کہیں دل میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہے۔ بس مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تکلیف کو دور کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بس آپ ہی میری تکلیف کو دور کریے۔ ایسے دعا بھی کرے نا کبھی کبھی، تو جب دعا کرے تو اس کے ساتھ توکل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ضرور ضرور میری تکلیف کو دور کر سکتا ہے، کیونکہ وہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیفوں کو دور بھی کرے اور تمہیں تکلیف میں مبتلا بھی رکھے۔ کبھی کبھی انسان کو تکلیف میں اللہ تعالیٰ اس لیے مبتلا رکھتا ہے کہ انسان زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کہ ہم جب پریشانیوں میں ہوتے ہیں تو ہماری نمازیں، ہمارے سجدے، ہماری تہجد اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب جب آرام آ گیا، سکون آ گیا، تو تھوڑے سے ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کبھی تہجد پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی سجدہ کر لیا، کبھی لمبا سجدہ نہیں کیا، کبھی چھوٹا سجدہ کر لیا۔ لیکن دیکھیے کہ جب اللہ کے حضور کوئی ہماری باتیں پیش کرنا ہوتی ہے، رونا ہوتا ہے، تو کیسے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں ہم۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں کیسے لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی پریشانیوں میں ڈال کر انسان کو درجات بڑھاتا ہے، کبھی پریشانیوں سے نکال کر بھی درجات بڑھا دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آیت نمبر 165 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔